अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और हम आज के दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं खुशगवार बातों के साथ और सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स भी हम आपको आज शेयर करेंगे। और याद रखें कि अच्छा दिन वही होता है जिसका आगाज़ मुस्कुराहट से हो। तो आपने यकीनन अच्छा सा नाश्ता तो कर लिया होगा, अखबार पढ़ रहे होंगे, तो अखबार पढ़ने से पहले थोड़ा रुक जाएं क्योंकि मैं खुद ही आपसे कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ शेयर कर लूँगी जो कि आलमी और मुल्की सतह पर जो अपडेट्स हैं हमारे पास। तो भाई अच्छी बात से आज का अगर आप आगाज़ करें तो अच्छी बात आज की मेरे पास ये है कि हम एक कहावत मशहूर है कि पहले तोलो फिर बोलो। कहा जाता है कि आपके अल्फाज आपकी शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं। ये ना सिर्फ एक नसीहत है बल्कि ज़बान की ताकत और असर की गहराई को भी उजागर करती है। हर इंसान के अल्फाज उसकी शख्सियत, सोच और उसके रवैये का अक्स होते हैं। तो जो ज़बान है ना, ये एक ताकतवर हथियार है, ये तलवार भी है और ये ही आपका ना सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल भी हो सकती है। एक लम्हे की जल्दबाजी, एक गैर सोचा हुआ जुमला रिश्तों में दरार डाल सकता है और हम दिलों को जो है ना वो जोड़ भी सकता है। यानी कि दोनों तरह से इसमें ना इसकी वो अफादियत है। तो सोच समझकर बोलना चाहिए। अल्फाज जो है वो पुल बांधते हैं और एतमाद बढ़ाते हैं। हर लफ्ज़, हर जुमला हमारी शख्सियत की अक्कासी करता है और ये बताता है कि हम दूसरों के साथ किस कदर हसास, समझदार और महज़िब रवैया रखते हैं। और सोच समझकर कहे गए जो अल्फाज होते हैं ना, वो आपके लिए एक ब्रिज का काम देते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। और सोच समझकर कहे गए अल्फाज में वो जादू होता है जो ना सिर्फ सुकून देते हैं बल्कि लंबे अरसे के लिए ना हमेशा हर एक के दिलो दिमाग में याद रहते हैं। तो एहतराम भी बढ़ाते हैं ये और इंसान की शख्सियत को भी एक निखार देते हैं। तो जो आपकी ज़बान है ना, आपके ताल्लुकात को मजबूत करने वाला और अपनी शख्सियत को उजागर करने वाला ज़रिया बनाइए इसको। और ये कि बोलने से पहले चंद लम्हे रुककर सोचना किस कदर अहम है, क्योंकि एक सोचा हुआ लफ्ज़ कभी भी हज़ार बेसोचे अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो ये तो है अल्फाज की ताकत। और बात का जो वेटेज है, मतलब हम बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना, तो फिर वो उसके नताइज भी भुगतते हैं। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो फिर उसके दूरस नताइज भी निकलते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की अच्छी बात, और अच्छी बात से आगाज़ करने जा रहे हैं हम अपने ख़बरों का। तो चलते हैं कुछ रात भर की खबरों की तरफ जिसमें मुल्की और आलमी सतह पर अपडेट्स शामिल करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आज की टॉप स्टोरी है वो है मुसाबकती कमीशन ने साल 2025 में की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी है। अब ये जो मुसाबकती कमीशन है, रवां साल उसने शुगर मिल्स, स्टील मिल, पोल्ट्री, खाद और तालीम समेत अहम शोबों में कार्रवाइयाँ की हैं। और मुसाबकती कमीशन की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया है कि 10 शुगर मिल्स को गठजोड़ और गन्ने की कीमत फिक्स करने पर शो कॉज जारी किया है। और स्टील कार्टेल बनाने पर 2 मिलों को 1.5 अरब रुपए जुर्माना भी हुआ है। और स्कूल सिस्टम्स को महंगी कॉपियां और यूनिफॉर्म्स की मशरूत फरोख्त पर भी नोटिस जारी किए गए हैं। और जो पोल्ट्री सेक्टर है वहाँ पर 8 हैचर्स पर 15 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, जबकि खादसाज कंपनियों पर कार्टिलाइजेशन पर 37 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है। और पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पर आटा महंगा करने पर 3.5 करोड़ जुर्माना का जो है फैसला बरकरार रहा है। तो ये थी मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब। वो है कि क्रिक में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हुआ है और पुलिस और सीटीटी ने बड़ी कार्रवाई करके फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्दों को जहान्नुम हासिल कर दिया है। अब जो दहशतगर्द हैं वो इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और हसास तंसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। तो जो ऑपरेशन है वो खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया और कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज एक्सप्लोसिव जो मवाद है वो भी बरामद हुआ। तो कार्रवाई के दौरान पुलिस और सीटीडी के एहलकार महफूज रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और आला हुकाम ने कामयाब ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहते हुए कहा कि सूबे में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है।
تو الحمدللہ یہ تو کامیاب کارروائی کی بات ہم نے کی. اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپ سٹوری کی جانب، اور وہ ہے وزیر اعظم نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وزیر اعظم کے ٹینیور میں ہی اگر ایک کینسر ہاسپٹل بنا ہے اور میڈیکل کالج کا بھی ساتھ میں افتتاح کیا ہے تو یہ شاندار ادارے ان کا افتتاح کرنا اعزاز کی بات ہے. وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ دکھی انسانیتی خدمت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، اور یہ ادارہ انسانیت کے دکھوں کے مداوع کے لیے قائم کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی عظیم کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیگر شہر جانے والے کینسر کے مریضوں کو مقامی سطح پر سہولیات میسر آئیں گی اور خود بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوں. آپ کو پتا ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف بھی انہوں نے ہی فاؤٹ اگینسٹ کینسر، تو یہ بھی کینسر سروائیور ہیں. تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی شخص کو اس چیز کا درد بھی ہوگا اور وہ اس کے لیے کاوش ان کی یہ قابل تحسین ہے. چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپ سٹوری کی جانب اور بات کرتے ہیں کچھ عالمی سطح پر جو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی ہے اس سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملاقات بغیر کسی بریک تھرو کے ختم کر دی. مطلب اس ملاقات میں کچھ بھی ان کے جو میٹنگ کے منٹس آف میٹنگ ہوتے ہیں یا پھر جو بھی ان کے اہداف ہوتے ہیں وہ نہیں اس کو اچیو کیا گیا. تو 2 گھنٹے سے زائد یہ جاری رہی میٹنگ اور جنگ کے خاتمے کے لیے مجوزہ منصوبے پر تبادلہ خیال کیا. امریکی صدر نے ملاقات کے بعد کہا کہ اگرچہ روس اور یوکرین معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن منصوبے کے چند نکات خصوصاً یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس کے مستقبل پر تاحال اتفاق نہیں ہو سکا. اور صدر ٹرمپ نے مذاکرات کو پیچیدہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر یوکرین نے جلد فیصلہ نہ کیا تو روس مزید علاقوں پر قبضہ کر سکتا ہے. اچھا، یہاں پر یہ روس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یوکرین کے علاقوں پر قبضہ کر سکتا ہے، وہ اپنی ایکسپینشن پالیسی کے تحت یہ کرے گا، جبکہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ مذاکرات میں جو نمایاں پیش رفت ہوگی اس میں مسودے کے 90% نکات پر اتفاق ہو چکا ہے. تاہم ڈونباس سے متعلق حتمی فیصلہ یوکرینی عوام ہی کریں گے. اور زیلنسکی کے مطابق ڈونباس کو غیر فوجی علاقہ بنانے اور بین الاقوامی نگرانی میں دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے، بشرط یہ کہ روس اپنی افواج واپس بلا لے. تو یہ تو تھی روس اور یوکرین سچویشن پہ ہم نے بات کی. اور نیکسٹ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ ہے میکسیکو جو ہے وہاں اس کے جنوب مغربی علاقے اوساکا میں ٹرین حادثے میں 13 افراد ہلاک اور 98 زخمی ہو گئے. تو یہ انتہائی افسوسناک حادثہ جو ہے اس وقت پیش آیا جب ٹرین اوساکا کے قصبے کے قریب موڑ کاٹتے ہوئے پٹری سے اتر گئی اور حادثے کے وقت ٹرین میں 241 مسافر اور 9 عملے کے ارکان بھی سوار تھے. زخمی ہونے والوں میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دیگر مسافروں کو بحفاظت ٹرین سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا. تو اوساکا کے جو گورنر ہیں انہوں نے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کی مدد کے لیے ریاستی اور وفاقی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. حکام کی جانب سے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. اچھا، ایک اور آپ سے افسوسناک خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جنوب امریکی ملک سرینام میں. چاقو کے حملے میں 5 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے. مطلب ایک شخص نے اپنے ہی بچوں کو غصے میں آ کر چاقو کے وار سے ہلاک کر دیا اور 9 افراد ان میں ہلاک ہوئے ٹوٹل، جبکہ 2 افراد زخمی بھی ہو گئے. یہ ہوتا ہے غصہ اور اس کے کانسیکوینسز. تو واقعہ جو ہے نا دارالحکومت پراموابو سے تقریباً 25 کلومیٹر مشرق میں واقع ضلع کومے ویژنے میں پیش آیا. اور امریکی میڈیا نے ملزم کے پڑوسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ملزم کا فون پر اپنی اہلیہ سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا، جس کے بعد ملزم نے تیش میں آ کر چاقو سے اپنے ہی بچوں پر حملہ کر دیا. امریکی حکام نے بتایا کہ ہلاک افراد میں جو حملہ آور کے بچوں کے ساتھ ساتھ وہ پڑوسی بھی شامل ہے جو بچوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تھے. تو پولیس کے مطابق ملزم نے جائے وقوع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں پر بھی حملے کی کوشش کی، تاہم اس دوران پولیس نے ملزم کو ٹانگوں پر گولی مار کر زخمی کر دیا، جس کے بعد ملزم کو حراست میں لینے کے بعد اسپتال منتقل کیا. سرینام کے صدر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور نے اپنے بچوں اور پڑوسیوں کی جانیں لی اور انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا. اور امریکی حکام کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں. تو انتہائی افسوسناک خبر تھی ہے.
اب چلیں گے کچھ اسپورٹس کی خبروں کی جانب اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کو پاکستان سپر لیگ کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا. ماشاءاللہ بھائی، بات کی جائے سابق کپتان وسیم اکرم کی تو ابھی تک ایز اے برانڈ ایمبیسڈر وہ اگر سپر لیگ میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ اس دور کے تمام لوگوں کو دیکھ لیں جو بھی کرکٹر تھے، عمران خان اور وسیم اکرم، یہ سب لوگ ابھی تک لائم لائٹ میں ہیں اور اچھے ہیلدی ہیں کیونکہ اسپورٹس مین بھی رہے ہیں اور ان کی اچھی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ اچھی ایکسرسائزز بھی ہوں گی. تو ابھی تک ماشاءاللہ دیکھیں کتنے فٹ ہیں کہ برانڈ ایمبیسڈر مقرر ہو گئے. اور محسن نقوی نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ PSL 11 کا آغاز 26 مارچ کے بجائے 23 مارچ سے کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. محسن نقوی نے کہا کہ ملتان سلطانز کو اس سال PCB خود آپریٹ کرے گا اور ملتان سلطانز کی نیلامی PSL ختم ہونے کے بعد کی جائے گی. ہم ملک میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں اور PSL ٹیموں کی بڈنگ 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی، جبکہ تمام فرینچائزز کی مشاورت سے PSL کا آغاز 23 مارچ سے کرنے کا فیصلہ کریں گے. تو یہ تھی کچھ خبریں. اب آپ کو ایک افسوسناک خبر دیں گے. کرکٹر ہیں عماد وسیم، ان کی اہلیہ ثانیہ اشفاق فائنلی دے پارٹ دیئر ویز، اور انہوں نے کہا ہے کہ عماد وسیم نے سوشل میڈیا پر اپنی ازدواجی زندگی سے متعلق بیان بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ بہت طویل غور و فکر اور مسلسل اختلافات کی وجہ سے یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے. متعدد مسائل گزشتہ سالوں سے حل نہیں ہو سکے. عماد وسیم نے مداحوں اور عوام سے درخواست کی ہے کہ ان کی پریویسی کا احترام کریں. تو یہ ہم سب پر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو پرانی تصاویر ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے. ثانیہ اشفاق کو اب ان کی اہلیہ نہ کہا جائے. اور قومی کرکٹر نے مزید کہا ہے کہ ذاتی معاملات پر منفی تبصرہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. مطلب وہ اس وقت بہت دکھی ہیں یا پھر بہت زیادہ ظاہر ہے وہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت ان کو کوئی بھی بات بہت بری لگ سکتی ہے تو وہ قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو بس ایسے ہی کامنٹ کر دیتے ہیں نا اٹھا کر، وہ لوگ تھوڑا خیال کریں. ایسے موقع پر ان لوگوں کو تھوڑا سپیس دینا چاہیے. تو انہوں نے وہ اپنے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے. ڈیفینیٹلی بچے ایسی چیزیں ہیں، دے آر دا بانڈ بٹوین دا وائف اینڈ دا ہسبینڈ، تو ان کی مکمل دیکھ بھال کی بات کی ہے انہوں نے. اور باقی عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق اگست 2019 میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے اور ان کے 3 بچے ہیں. تو آئی گیس کہ بچوں کے مستقبل پہ ظاہر ہے ان کی ذہنی، ان کی سائیکلوجیکل ہیلتھ پر، ان کی مینٹل ہیلتھ پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس طرح کے واقعات سے. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ نیکسٹ جو بھی ہو ان کے ساتھ اچھا ہو. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی جو وائف ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے، ان کا بھی بیان سامنے آیا اور اس بیان میں وہ بہت زیادہ نالا ہیں. بہت ان کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے بتایا کوئی تھرڈ پرسن ہے، یعنی کہ ڈیفینیٹ ان کے ہسبینڈ کو کسی نے اپروچ کرنے کی کوشش کی، کوئی ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے مطلب تھرڈ پارٹی کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی میں مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اینڈ کبھی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ڈاؤٹ میں رہنے کی وجہ سے، کیونکہ اگر کسی کو ڈارک میں رکھا جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ وہاں ڈاؤٹ جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا بدگمانی، وہ بیسیکلی جڑ ہے تمام برائیوں کی. سب پرابلمس یہ ساری ہر چیز میں شروع ہی، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے میاں بیوی کو لڑوا دے. تو سب سے پہلے وہ بدگمانی سے کام سٹارٹ کرتا ہے اور یہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے. لیکن یہ کہ جن کو جو بہتر یہی ہوتا ہے، اگر کسی کے الگ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تو وہی اسی میں بہتری، بجائے اس کی لڑائی جھگڑا کریں اور مسائل کریٹ کریں بچوں کے لیے، اپنے لیے. تو دے شوڈ بیٹر اسٹے اوے فرام ایچ ادر. اور اب اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹس بھی سامنے نہیں آنی چاہیے کامنٹس کی صورت میں. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ موسم کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. اور آپ کو اب بتاتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو مغربی ہوائیں ہیں اس کا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے آئندہ چند روز میں مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارشیں ہو سکتی ہیں. اور محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے 23 اضلاع میں آج سے 31 دسمبر تک بارش کا امکان ظاہر کیا، جن میں کوئٹہ، زیارت، قلات، چمن، پشین،
قلعہ عبداللہ میں بارش متوقع ہیں. قلعہ سیف اللہ نوش کی ہرنائی یو بارکھان سبیل اور علائی. موسیٰ خیل میں بھی بارش کا امکان ہے، جبکہ کیچ گوادر لسبیلا آوران چاقی پنجکور خستار واش خاران میں بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے. تو مغربی ہواؤں کے جو سسٹم ہے اس کے تحت جو جتنے بھی شمالی علاقے ہیں ان میں برف باری متوقع ہے، جبکہ 30 دسمبر سے 1 جنوری تک چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، بنیر، باجوڑ، مومن، سوابی اور کوہاٹ میں تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے، اور جتنے بھی بالائی علاقے ہیں ان میں درمیانی سے شدید درجے کی برف باری بھی متوقع ہے. تو 30 دسمبر سے 2 جنوری کے دوران جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں تھوڑا سا سفر سے اوائڈ کریں، کیونکہ گلگت بلتستان کے علاقوں دیامے، رستور، غزر، اسکردو، ہنزا، گلگت اور شکر میں بارش اور برف باری ہو سکتی ہے. کچھ لوگ وہاں پر موسم انجوائے کرنے بھی جاتے ہیں، لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ راستے بند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بڑھ سکتا ہے. کشمیر میں بھی وقفے وقفے سے بارش اور درمیانے درجے برف باری کی پیش گوئی کی ہے. دوسری جانب خراب موسمی صورتحال اور شدید دھند کے باعث مختلف مقامات پر موٹر وے پولیس نے احتیاطی اقدامات اختیار کرنا کا تجویز دی ہے، اور صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. ٹریفک کی روانی کو مرحلہ وار محدود کیا جا رہا ہے، جبکہ حالات بہتر ہونے پر آمد و رفت بحال کر دی جاتی ہے. تو موٹر وے پولیس کے ترجمان کے مطابق موٹر وے M2 سے M3، M4 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کے مختلف حصوں میں حد نگاہ کم ہونے کے باعث خاص طور سے بڑی گاڑیوں کے آمد و رفت کو محدود کیا ہے، اور موٹر وے پولیس نے جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بات کی ہے. تو یہ سب تو تھی کچھ موسم کی خبر، اور اب چلتے ہیں اپنے لائف سٹائل اینڈ ہیلتھ سیگمنٹ کی جانب. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو بونز ہیں، آپ کی جو دانت ہیں اور دل اور پٹھے، سب کچھ ایک خاص معدنی جز کیلشیم پر منحصر ہے. یہ ہمارا وہ قیمتی معدنی عنصر ہے، ایسا ایلیمنٹ ہے، یہ ایسا ضروری عنصر ہے کہ جو نہ صرف ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھتا ہے، بلکہ دل کی دھڑکن، اعصابی نظام اور پٹھوں کی صحت کے لیے بھی لازمی ہے. ہم کہتے ہیں نا کیلشیم، ہڈیاں خراب ہو گئیں بس، دانت خراب ہو گئے بس، یہ کیلشیم آپ کے دل کی پٹھے، اعصابی نظام، یہ سب بھی کیلشیم کے لیے کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. تو آج کل کی تیز رفتار زندگی میں غیر متوازن خوراک اور سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے کیلشیم کی کمی ایک عام مسئلہ بنتی جا رہی ہے. اچھا، ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ کبھی بھی وی ڈونٹ گیو ٹائم ٹو اور سیلف کہ تھوڑا دیر ہم وٹامن ڈی بھی سورج سے، قدرت سے، سورس سے لیں. ہم کبھی بھی بیٹھتے نہیں ہیں سورج میں کہ ہم تھوڑا سا سن لائٹ سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں، اور ہم سپلیمنٹس پہ زیادہ اکتفا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑا سا ہمارا روٹین بھی صحیح ہونا چاہیے اس حساب سے. تو اکثر یہ کمی خواتین سے منسلک سمجھی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ مرد بھی اب اس خطرے کا شکار ہیں. تو جب جسم کو خوراک سے کیلشیم کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہڈیوں سے کیلشیم نکالنا شروع کر دیتی ہے، جس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کا سب سے محفوظ اور مؤثر طریقہ متوازن غذا ہے. تو اپنی خوراک میں دودھ، دہی، پنیر، بروکلی، ڈرم سٹک، مورنگا بھی نا بہت زبردست سورس ہے آف کیلشیم، انجیر، بادام اور کیلشیم سے بھرپور اناج ہیں جیسے سیریلز ہیں، یہ سب چیزیں بھی آپ استعمال کریں. اس کے علاوہ صبح شام کے وقت میں روزانہ 15 سے 20 منٹ سورج کی روشنی میں گزارنے سے جسم میں جو آپ کے وٹامن ڈی ہے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو آپ کی بونز میں کو اسٹرینتھن کرتا ہے. کیلشیم کو جذب کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سب تدابیر اختیار کریں، اور نہ صرف آپ اپنی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھ سکتے ہیں، بلکہ دل کے پٹھوں، دل آپ کا جو مسل ہے اور آپ کا جو اعصابی نظام ہے، آپ کا نروس سسٹم، ہر چیز کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے. اور یاد رکھیں، صحت مند جسم اور مضبوط ہڈیاں کیلشیم کے بغیر ممکن نہیں ہیں. اس کو یقینی بنائیں، آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ہے، اور صحت مند ہڈیاں، مضبوط دل، توانائی سے بھرپور جسم کے لیے کیلشیم کی کمی کبھی نظر انداز نہ کریں، اور اپنے ڈاکٹر سے اس حوالے سے ضرور مشورہ کریں. تو اب ہم لوگ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں اگر ہم اب کچھ بات کر لیتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے. تو ٹورزم کے پیکیج میں آج جو ہماری ٹیم نے تیار کیا ہے ٹورزم کا پیکیج، اس میں ہم جو جگہ آپ کو ایکسپلور کروانے جا رہے ہیں وہ ہے صحرائے تھر. سندھ کی جو ہے نا وہ ثقافت بھی ہے، روایت بھی ہے،
कुदरती खूबसूरती का इम्तिजाज भी है। तो लेट्स एक्सप्लोर सहराए सिंध, थर का सहरा सिंध। पाकिस्तान के वसी और अरीज जमीनों में कुदरत ने कुछ ऐसे जवाहिरात छुपाए हैं जो न सिर्फ जंगली हयात के लिए जन्नत की मानंद है, बल्कि माहौल, सयाहत और इंसानी दिलचस्पी का कीमती हिस्सा भी हैं। इनमें सबसे नुमाया हंगोल नेशनल पार्क है, जो साहिल मकरान के साथ फैला हुआ है और बलूचिस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसका रकबा 6,19,043 एकड़ है। ये पार्क बलूचिस्तान के 3 अजला गवादर, लसबेला और आबराम में वाक़ है और कराची से तकरीबन 190 किलोमीटर के फासले पर है। पार्क का नाम इसी इलाके में पहले वाले दरियाए हंगोल के नाम पर रखा गया है। 1988 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया ताकि यहाँ के मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम, हयातियाती तनों और जंगली हयात को महफूज बनाया जा सके।